किताबुल खिराज काजी अबू यूसुफ। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द काजी अबू यूसुफ को हारून रशीद की ज़ात में एक ऐसा खलीफा मिला था जो मुतज़ाद सिफ़ात का मजमुआ था। वो बेअक वक्त एक तुंद मिजाज सिपाही भी था, एक ऐश पसंद बादशाह भी और एक खुदा तरस दीनदार भी। अबुल फरज अल इस्फ़हानी उसकी सिफ़त एक फ़िक्रे में बयान करता है कि वो वाज़ो नसीहत के मौके पर सबसे ज़्यादा रोने वाला और गैज़ो गज़ब के वक्त सबसे बढ़कर जुल्म सितम ढाने वाला था। इमाम अबू यूसुफ ने अपने कमाल फ़िरासत व तदब्बर से उसके कमज़ोर पहलुओं को छेड़े बग़ैर उसकी फ़ितरत के दीनी पहलू को अपने इल्मी व अखलाक़ी असर से मुतासर करना शुरू किया। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया जब उसने खुद उन्हें इस काम पर मामूर किया कि वो सल्तनत के लिए एक किताब आइन मुरत्तब कर दें ताकि आइंदा उसके मुताबिक मुल्क का इंतज़ाम किया जाए। यही किताबुल खिराज का सबब तालीफ था। जैसा कि इमाम मौसूफ ने उसके दिबाचे में बयान किया है कि अमीरुल मुमिनीन अय्यदहुल्लाहु ताला ने मुझसे ये चाहा है कि मैं उनके लिए एक जामे किताब तैयार करूं जिसके मुताबिक खिराज, उशूर, सदक़ात और जिज़ियों की तहसील में और दूसरे उन मामलात में अमल किया जाए जिनके इंतज़ाम व इंसराम की ज़िम्मेदारी उन पर है। उन्होंने कुछ उमूर के मुतालिक सवालात भी मुझसे किए हैं जिनका वो तफसीली जवाब चाहते हैं ताकि आइंदा इन उमूर में इस पर दरामद हो। किताब में जगह जगह उन्होंने हारून रशीद के भेजे हुए इन सवालात के जो हवाले दिए हैं उनको देखने से गुमान होता है कि गालिबन ये एक सवालनामा था जो हुकूमत के सेक्रेटेरिएट की तरफ से अहम दस्तूरी, कानूनी, इंतज़ामी और बैनुल-अक़वामी मसाइल के बारे में मुरत्तब किया गया था ताकि वज़ारत कानून से इसका वाज़े जवाब हासिल करके ममलिकत का एक मुस्तकिल ज़ाबता बना दिया जाए। किताब के नाम से बज़ाहिर ये धोखा होता है कि सिर्फ खिराज, रेवेन्यू ही इसका मौजू है, लेकिन दरअसल वो ममलिकत के करीब करीब तमाम मामलात से बहस करती है। अब हम उसकी दूसरी तफसीलात को छोड़कर सिर्फ इस पहलू से उसके मज़ामीन का जायज़ा लेंगे कि वो ममलिकत का उसूली तसव्वुर व निज़ाम क्या पेश करती है। खिलाफत राशिदा की तरफ रुजू। सबसे पहली चीज़ जो पूरी किताब को बगौर पढ़ने से नुमाया तौर पर आदमी के सामने आती है वो ये है कि इमाम अबू यूसुफ खलीफा को बनी उमैया और बनी अब्बास की कैसरी और किसरवी रवायात से हटाकर हर पहलू से खिलाफत राशिदा की रवायात के इत्तिबा की तरफ ले जाना चाहते हैं। उन्होंने अगरचे कहीं ये नहीं कहा है कि वो अपने पेशरवों की रवायात छोड़ दे, लेकिन किसी जगह उन्होंने भूले से भी बनी उमैया तो दरकिनार खुद हारून रशीद के बाप दादा के तर्ज अमल और फैसलों को नज़ीर की हैसियत से पेश नहीं किया है। हर मामले में वो या तो कुरान और सुन्नत से इस्तिदलाल करते हैं या फिर नज़ायर लाते हैं तो अबू बकर और उमर और उस्मान और अली के दौरे हुकूमत से, और बाद के खुलफा में से अगर किसी के आमाल को उन्होंने नज़ीर बनाया है तो वो मंसूर या मेहदी नहीं बल्कि बनी उमैया के खलीफा उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं। इसके साफ मानी ये थे कि सल्तनत अब्बासिया का ये आईने सल्तनत मुरत्तब करते हुए उन्होंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के 2.5 साल को मुस्तस्ना करके हज़रत अली की वफ़ात से लेकर हारून रशीद के ज़माने तक तकरीबन 132 साल की हुकूमत के पूरे रवाज और तामुल को नज़रअंदाज कर दिया था। ये काम अगर किसी हक़ गो फ़क़ी ने महज वाज़ व नसीहत के तौर पर बिल्कुल गैर सरकारी हैसियत में किया होता तो उसकी कोई ख़ास अहमियत न थी, लेकिन ये देखते हुए इसकी बहुत बड़ी अहमियत हो जाती है कि इसे एक चीफ जस्टिस और वज़ीर कानून ने अपनी पूरी सरकारी हैसियत में खलीफाई वक्त की सपुर्द करदा एक खिदमत अंजाम देते हुए किया है। 1. हुकूमत का तसव्वुर। किताब के आगाज़ ही में वो खलीफा के सामने हुकूमत का जो तसव्वुर पेश करते हैं वो उनके अपने अल्फाज में ये है: ए अमीरुल मुमिनीन, अल्लाह ताला ने जो हम्दो सना का अकेला ही मुस्तहिक है आप पर एक बड़े भारी काम का बार डाला है। उसका सवाब सबसे बड़ा और उसकी सज़ा सबसे ज़्यादा सख्त है। उसने इस उम्मत की सरबराही आपके सपुर्द की है और आप शबो रोज़ एक खल्क़े कसीर के लिए तामीर करते हैं। उसने आपको इनका राई बनाया है, उनकी इमामत आपके हवाले की है, उनके ज़रिए से आपको आजमाइश में डाला है और उनके मामलात चलाने की जिम्मेदारी आपको सौंप दी है। जो तामीर खौफ खुदा के सिवा किसी और चीज़ पर की जाए वो कुछ देर नहीं ठहरती कि अल्लाह उसे जड़ से उखाड़ कर उसी पर गिरा देता है जो उसका बनाने वाला और इस तामीर में उसकी मदद करने वाला होता है। राइयों को अपने रब के सामने उसी तरह हिसाब देना है जिस तरह दुनिया में कोई चरवाहा गले के मालिक को हिसाब देता है। टेढ़ी राह न चलिए
کہ آپ کا گلا ٹیڑھا چلنے لگے۔ تمام لوگوں کو خدا کے قانون میں یکساں رکھیے، خواہ آپ سے قریب ہوں یا دور۔ کل خدا کے حضور آپ اس طرح حاضر نہ ہوں کہ آپ زیادتیاں کرنے والوں میں سے ہوں، کیونکہ یوم الدین کا حاکم لوگوں کے فیصلے ان کے اعمال کی بنا پر کرے گا، نہ کہ مرتبوں کی بنا پر۔ اس سے ڈریے کہ آپ اپنے گلے کو ضائع کریں اور گلے کا مالک اس کا پورا بدلہ آپ سے لے۔ اس کے بعد وہ پوری کتاب میں جگہ جگہ ہارون الرشید کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ ملک کا مالک نہیں بلکہ اصل مالک کا خلیفہ ہے۔ اگر وہ امام عادل بنے تو بہترین انجام دیکھے گا، اور امام ظالم بن کر رہے تو بدترین عذاب سے دوچار ہوگا۔ ایک جگہ وہ اسے حضرت عمر کا یہ قول سناتے ہیں کہ کوئی حق والا بھی دنیا میں اس مرتبے کو نہیں پہنچا ہے کہ خدا کی نافرمانی میں اس کی اطاعت کی جائے۔ 2. روح جمہوریت۔ وہ صرف خدا ہی کے سامنے نہیں بلکہ خلق کے سامنے بھی خلیفہ کے جواب دہ ہونے کا تصور پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف مقامات پر انہوں نے احادیث اور اقوال صحابہ نقل کیے ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے فرما روا اور حکمام کے سامنے آزادانہ تنقید کا حق ہے، اور اس آزادی تنقید ہی میں قوم اور حکومت کی خیر ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مسلمانوں کا حق بھی ہے اور فرض بھی۔ اس کا دروازہ بند ہو جانے کے معنی یہ ہیں کہ قوم آخرکار عذاب عام میں مبتلا ہو جائے۔ فرما روا میں اتنا تحمل ہونا چاہیے کہ وہ حق بات سنیں، اس کے تندخو اور بے برداشت ہونے سے بڑھ کر ضرر رساں کوئی چیز نہیں۔ مسلمانوں کو یہ حق ہے کہ رعیت کے جو حقوق فرما روا پر ازرو شرع عائد ہوتے ہیں اور عوام کے مال کی جو امانتیں اس کے سپرد ہیں ان پر اس سے محاسبہ کریں۔ 3. خلیفہ کے فرائض۔ انہوں نے خاص طور پر خلیفہ کے جو فرائض بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں: حدود اللہ کو قائم کرنا، حقداروں کے حقوق ٹھیک تحقیق کر کے انہیں دلوانا، صالح حکمرانوں کے دستور العمل کو جسے ماضی کی ظالم حکومتوں نے ترک کر دیا تھا زندہ کرنا، ظلم کو روکنا اور عوام کی شکایات کو تحقیق کے بعد رفع کرنا، اللہ کے احکام کے مطابق لوگوں کو طاعت کا حکم دینا اور معصیت سے روکنا، خدا کے قانون کو اپنے اور غیر سب پر یکساں نافذ کرنا، اور اس معاملے میں اس بات کی پرواہ نہ کرنا کہ اس کی زد کس پر پڑتی ہے، جائز طور پر لوگوں سے محاصل لینا اور جائز رستوں میں انہیں خرچ کرنا۔ 4. مسلمان شہریوں کے فرائض۔ دوسری طرف وہ اپنے حکمرانوں کے معاملے میں مسلمانوں کے جو فرائض بتاتے ہیں وہ یہ ہیں: ان کی اطاعت کریں، نافرمانی نہ کریں، ان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائیں، ان کو برا بھلا نہ کہیں، ان کی سختیوں پر صبر کریں، ان کو دھوکہ نہ دیں، ان کے ساتھ سچے دل سے خیر خواہی برتیں، ان کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں اور کبھی کاموں میں ان کی مدد نہ کریں۔ 5. بیت المال۔ ان کو بادشاہ کی ملکیت کے بجائے خدا اور خلق کی امانت قرار دیتے ہیں، اور خلیفہ کو متعدد مواقع پر حضرت عمر کے وہ قول سناتے ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کے خزانے کی حیثیت خلیفہ کے لیے ایسی ہے جیسے ولی سرپرست کے لیے یتیم کے مال کی حیثیت ہوتی ہے۔ اگر وہ غنی ہو تو اسے قرآن کی ہدایت کے مطابق مال یتیم میں سے کچھ نہ لینا چاہیے، اور فی سبیل اللہ اس کی جائیداد کا انتظام کرنا چاہیے، اور اگر وہ حاجت مند ہو تو معروف طریقے سے اتنا حق الخدمت لینا چاہیے جسے ہر شخص جائز تسلیم کرے۔ وہ حضرت عمر کے اس طرز عمل کو بھی خلیفہ کے سامنے نمونے اور نظیر کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ وہ بیت المال سے خرچ کرنے میں اس سے بھی زیادہ احتیاط برتتے تھے جتنی کوئی شخص اپنے مال سے خرچ کرنے میں برتتا ہے۔ وہ اس سلسلے میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کوفے کے قاضی، امیر اور افسر مال گزاری مقرر کرتے ہوئے تینوں کے خاندان کی خوراک کے لیے روزانہ ایک بکری دینے کا حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ جس زمین سے روز ایک بکری افسروں کے لیے لی جائے تو وہ جلدی برباد ہو جائے گی۔ وہ خلیفہ سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے حکمام کو سرکاری مال ذاتی استعمال میں لانے سے روک دے۔ 6. ضرب محاصل کے اصول۔ ٹیکس عائد کرنے کے بارے میں وہ جو اصول بیان کرتے ہیں وہ یہ ہیں: لوگوں کے صرف زائد از ضرورت اموال پر ٹیکس عائد کیا جائے، ان کی رضامندی سے ان پر بار ڈالا جائے، کسی پر اس کی قوت برداشت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے، مالداروں سے لیا جائے اور غریب طبقوں پر خرچ کیا جائے۔ محاصل کی تشخیص اور ان کی شرح کی تعیین میں اس بات کا پورا خیال رکھا جائے کہ حکومت لوگوں کا خون نہ چوس لے، تحصیل میں ظالمانہ طریقوں سے کام نہ لیا جائے، ازروئے قانون مقرر کیے ہوئے محاصل کے سوا کسی قسم کے ناجائز ٹیکس نہ حکومت لے، نہ مالکان زمین یا اپنے عاملوں کو لینے دے۔ جو ذمہ مسلمان ہو جائیں
ان سے جزیہ نہ لیا جائے۔ اس سلسلے میں وہ خلفائے راشدین کے طرز عمل کو بطور نمونہ و نظیر پیش کرتے ہیں۔ مثلاً حضرت علی کا یہ واقعہ کہ انہوں نے اپنے عامل کو عوام کے سامنے ہدایات دیتے ہوئے تو یہ کہا کہ ان سے پورا خراج وصول کرنا اور ذرا رعایت نہ کرنا، مگر علیحدگی میں بلا کر اسے سخت ہدایت کی کہ خبردار کسی کو مار پیٹ کر یا دھوپ میں کھڑا کر کے خراج وصول نہ کرنا، اور نہ ایسی سختی کرنا کہ وہ سرکاری واجبات ادا کرنے کے لیے اپنے کپڑے یا برتن یا جانور بیچ ڈالنے پر مجبور ہو۔ اور حضرت عمر کا یہ طریقہ کہ وہ اپنے افسرانے بندوبست پر جرح کر کے یہ اطمینان کر لیتے تھے کہ کاشتکاروں پر مالگزاری تشخیص کرنے میں ان کی کمر توڑ دینے سے اجتناب کیا گیا ہے، اور جب کسی علاقے کے محاصل آتے تو عوام کے نمائندوں کو بلا کر گواہیاں لی جاتی تھیں کہ کسی مسلمان یا ذمی مزارع پر ظلم ڈھا کر تحصیل نہیں کی گئی ہے۔ واحد یہ سرعات غیر مسلم رعایا کے حقوق۔ اسلامی ریاست کی غیر مسلم رعایا کے بارے میں امام ابو یوسف حضرت عمر کے حوالے سے 3 اصول بار بار اس کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ 1. جو عہد بھی ان سے کیا گیا ہو اسے پورا کیا جائے۔ 2. مملکت کے دفاع کی ذمہ داری ان پر نہیں بلکہ مسلمانوں پر ہے۔ 3. ان کی طاقت سے زیادہ ان پر جزیہ اور مالگزاری کا بوجھ نہ ڈالا جائے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ مسکین، اندھے، بوڑھے، راہب، عبادت گاہوں کے کارکن، عورتیں اور بچے جزیہ سے مستثنیٰ ہیں۔ ذمیوں کے اموال اور مواشی پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ذمیوں سے جزیہ وصول کرنے میں مار پیٹ اور جسمانی ایذا سے کام لینا جائز نہیں۔ عدم ادائیگی کی پاداش میں زیادہ سے زیادہ صرف قید کیا جا سکتا ہے۔ مقرر جزیہ سے زائد کوئی چیز ان سے وصول کرنا حرام ہے، اور معذور اور محتاج ذمیوں کی پرورش حکومت کے خزانے سے کی جانی چاہیے۔ وہ تاریخی واقعات پیش کر کے یہ بات ہارون الرشید کے ذہن نشین کرتے ہیں کہ ذمیوں کے ساتھ فیاضانہ اور شریفانہ سلوک کرنا خود سلطنت کے لیے مفید ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں اسی برتاؤ کی وجہ سے شام کے عیسائی خود اپنے ہم مذہب رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے وفادار و خیرخواہ ہو گئے تھے۔ 8. زمین کا بندوبست۔ زمین کے بندوبست کے سلسلے میں امام ابو یوسف زمینداری کی اس قسم کو حرام قرار دیتے ہیں جس میں حکومت کاشتکاروں سے مالگزاری وصول کرنے کے لیے ایک شخص کو ان پر زمیندار بنا کر بٹھا دیتی ہے، اور اسے عملاً یہ اختیار دے دیتی ہے کہ حکومت کا لگان ادا کرنے کے بعد باقی جو کچھ جس طرح چاہے کاشتکاروں سے وصول کرتا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ریت پر سخت ظلم اور ملک کی بربادی کا موجب ہے، اور حکومت کو یہ طریقہ بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ اس طریقے کو بھی قطعی حرام قرار دیتے ہیں کہ حکومت کسی کی زمین لے کر کسی کو جاگیر میں دے دے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام اس کا مجاز نہیں ہے کہ کسی مسلمان یا ذمی کے قبضے سے کوئی چیز نکال لے جب تک کہ از روئے قانون اس پر کوئی ثابت یا معروف حق واجب نہ آتا ہو۔ منمانے طریقے پر لوگوں کی ملکیتیں چھین کر دوسروں کو عطا کرنا ان کے نزدیک ڈاکہ مار کر بخشش کرنے کا ہم مانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین کے عطائے صرف اس صورت میں جائز ہیں جبکہ غیر آباد اور غیر مملوکہ زمینیں یا لاوارث متروکہ اراضی آباد کاری کے اغراض کے لیے یا حقیقی اجتماعی خدمات کے صلے میں انعام کے طور پر معقول حد کے اندر دی جائیں، اور اس طرح کا عطیہ بھی جس شخص کو دیا جائے وہ اگر 3 سال تک اس کو آباد نہ کرے تو اس سے واپس لے لیا جانا چاہیے۔ 9. ظلم و ستم کا انسداد۔ پھر وہ ہارون الرشید سے کہتے ہیں کہ ظالم اور خائن لوگوں کو حکومت کی خدمات میں استعمال کرنا اور انہیں محکموں کا افسر یا علاقوں کا حاکم مقرر کرنا آپ کے لیے حرام ہے۔ اس صورت میں جو ظلم بھی وہ کریں گے اس کا وبال آپ کے اوپر پڑے گا۔ وہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ صالح، متدین اور خدا ترس لوگوں کو اپنی حکومت کے کاموں میں استعمال کریں۔ جن لوگوں کو بھی سرکاری خدمات کے لیے چنا جائے ان کی اہلیت کے ساتھ ان کے اخلاق کی طرف سے بھی اطمینان کر لیا جائے، اور پھر ان کے پیچھے قابل اعتماد مخبر لگا دیے جائیں تاکہ اگر وہ بگڑیں اور ظلم و ستم یا خیانت کرنے لگیں تو بروقت خلیفہ کو ان کے اعمال کا حال معلوم ہو جائے اور ان سے محاسبہ کیا جا سکے۔ وہ ہارون سے یہ بھی کہتے ہیں کہ خلیفہ کو خود براہ راست عوام کی شکایات سننی چاہیے۔ اگر وہ مہینے میں 1 دن بھی اجلاس عام کرے جس میں ہر مظلوم آ کر اپنی شکایت پیش کر سکے اور حکومت کے افسر جان لیں کہ خلیفہ تک براہ راست ان کے اعفال کی اطلاعات پہنچ سکتی ہیں تو ظلم و ستم کا سد باب ہو جائے۔ 10. عدلیہ۔ عدلیہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس کا فریضہ انصاف اور بے لاگ انصاف ہے۔ جو سزا کا مستحق ہو اسے سزا نہ دینا اور جو مستحق نہ ہو اسے سزا دینا دونوں یکساں حرام ہیں۔ شبہات میں سزا نہ دی جانی چاہیے۔ معاف کرنے میں غلطی کرنا سزا دینے میں غلطی کرنے سے بہتر ہے۔ انصاف کے معاملے میں ہر قسم کی مداخلت اور سفارش کا دروازہ بند ہونا چاہیے اور کسی شخص کے مرتبے یا حیثیت کا قطعاً لحاظ نہیں ہونا چاہیے۔ 11. شخصی آزادی کا تحفظ۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی شخص کو محض تہمت کی بنا پر قید نہیں کیا جا سکتا۔ لازم ہے کہ جس شخص کے خلاف کوئی الزام ہو اس پر باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے، شہادتیں لی جائیں۔ اگر جرم ثابت ہو تو قید کیا جائے ورنہ چھوڑ دیا جائے۔
وہ خلیفہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ تمام لوگ جو قید خانوں میں محبوس ہیں ان کے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، بلا ثبوت و شہادت جو لوگ بھی قید ہوں انہیں رہا کر دینا چاہیے، اور آئندہ کے لیے تمام گورنروں کو احکام دینے چاہیے کہ کسی شخص کو محض الزامات و تہمتوں کی بنا پر مقدمہ چلائے بغیر قید نہ کیا جائے۔ وہ اس بات کو بھی پورے زور کے ساتھ کہتے ہیں کہ ملزموں کو محض تہمت کی بنا پر مارنا پیٹنا خلاف قانون ہے۔ شرعاً ہر آدمی کی پیٹھ اس وقت تک محفوظ ہے جب تک عدالت سے وہ ضرب تعزیانہ کا مستحق نہ قرار پا جائے۔ 12. جیل کی اصلاحات۔ انہوں نے جیل کے بارے میں جو اصلاحات تجویز کی ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ جس شخص کو قید کیا جائے اس کا یہ حق ہے کہ اسے حکومت کے خزانے سے روٹی کپڑا دیا جائے۔ وہ شدت کے ساتھ اس طریقے کی مذمت کرتے ہیں جو بنی امیہ و بنی عباس کی حکومتوں میں رائج ہو گیا تھا کہ قیدیوں کو روزانہ ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں کے ساتھ باہر لے جایا جاتا تھا اور وہ بھیک مانگ کر روٹی کپڑا اپنے لیے لاتے تھے۔ وہ خلیفہ سے کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بند ہونا چاہیے اور قیدیوں کو سرکار کی طرف سے گرمی جاڑے کا کپڑا اور پیٹ بھر کھانا ملنا چاہیے۔ اسی طرح وہ اس بات کی بھی سخت مذمت کرتے ہیں کہ لاوارث قیدی جب مر جاتا ہے تو اسے بلا غسل و کفن اور بلا نماز جنازہ گاڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل اسلام کے لیے یہ بڑے شرم کی بات ہے۔ ایسے قیدیوں کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ کا انتظام سرکار کی طرف سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ جیل میں کسی قیدی کو قتل کے مجرموں کے سوا باندھ کر نہ رکھا جائے۔ ان کے کام کی اصل قدر و قیمت۔ یہ خلاصہ ہے ان آئینی تجاویز کا جو امام ابو یوسف نے اب سے 1200 برس پہلے ایک مطلق العنان فرما روا کے سامنے اس کے وزیر قانون اور قاضی القضات کی حیثیت سے پیش کی تھیں۔ اگر ان کو اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں اور خلافت راشدہ کے دستور العمل اور خود ان کے استاد امام ابو حنیفہ کی تعلیمات کے مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ ان سے بہت کم نظر آتی ہیں۔ ان میں انتخابی خلافت کے تصور کا شائبہ تک نہیں ہے۔ ان میں شورا کے ذریعے سے حکومت کرنے کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ اس تصور سے بھی خالی ہیں کہ امام ظالم کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور خلق اس کی مجاز ہے کہ اس کی حکومت کی جگہ بہتر حکومت لانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح دوسری متعدد حیثیتوں سے بھی یہ تجاویز اصل اسلامی تصور کے مقابلے میں بہت ناقص ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام ابو یوسف کے تصور ریاست کی وسعت بس اتنی ہی ہے جتنی کتاب الخراج کی ان تجاویز میں پائی جاتی ہے، اور وہ در حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہ چاہتے تھے جو انہوں نے اس کتاب میں بیان کر دیا ہے، بلکہ دراصل یہ وہ زیادہ سے زیادہ چیز تھی جس کی وہ ایک عملی مفکر کی حیثیت سے سلطنت عباسیہ کے اس دور میں توقع کر سکتے تھے۔ ان کے پیش نظر محض ایک ایسا خیالی نقشہ پیش کرنا نہ تھا جو تصور کی حد تک مکمل ہو مگر واقعی حالات میں اس کو جامع عمل پہنانے کے امکانات نہ ہوں۔ اس کے بجائے وہ ایک ایسی آئینی اسکیم مرتب کرنا چاہتے تھے جو اسلامی ریاست کے کم از کم جوہر مطلوب کی حامل بھی ہو اور اس کے ساتھ اسے ان حالات میں روب عمل بھی لایا جا سکتا ہو۔